बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है वो है इंसान और शैतान। मैंने किताब पढ़ी थी डॉक्टर हाफिज़ मुबश्शिर हुसैन की, ये शैतान और इंसान। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप इसको पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है, बहुत ज़हीन किताब है। तो इसके बारे में जो मैंने पढ़ा था, इसमें जो मुझे मेरी नाकिस अक्ल के मुताबिक जो मुझे समझ आया, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जो शैतान है वो इंसान का खुला दुश्मन है। कुरान पाक में 90 मरतबा शैतान और इंसान के दुश्मन होने का, इंसान का यानी कि शैतान का इंसान के दुश्मन होने का 90 दफ़ा जिक्र अल्लाह ताला ने किया कुरान पाक में। तो अब देखिए शैतान जो है वो इंसान का कितना खुला दुश्मन होगा, कितना बड़ा दुश्मन होगा। तो बहुत मकामात पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। तो इंसान को चाहिए कि इंसान जो शैतान से बचे, कि जो शैतान है वो ऐसी ऐसी चीज़ें, दलील, जो हराम चीज़ों को दलाइल दे दे के हलाल करके दिखाएगा कि आप समझेंगे कि वाकई ये हलाल ही है। वो आपको माइंड सेट ऐसा कर देगा कि आप खुद कहेंगे कि वाकई ये हलाल ही है। तो जिस तरह से सबसे पहले अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये जो शैतान था ये पहले फरिश्तों का सरदार था। तो ये फरिश्ता नहीं था, फरिश्तों का सरदार था। तो फरिश्ता यानी कि ये आग से बना था। तो जब हज़रत आदम अल्लाह ताला ने इस काम को यानी कि इरादा किया कि मैं जो है ना इंसान बनाने लगा, तो फरिश्तों ने कहा कि ना अल्लाह ताला, ये इंसान ना बना तो ये तेरा ना फसाद बर्पा करेंगे और तेरी ना फरमानी करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार किया और जब फूक उसमें रूह फूंकी, तो उस अल्लाह ताला ने उन्हें फरिश्तों को कहा कि तुम जो है ना इसको सजदा करो। तो तमाम जो मलाइका थे उन्होंने तो सजदा कर दिया, मगर शैतान ने गरूर किया कि मैं क्यों करूँ, वो अकड़ गया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तू क्यों अकड़ा है, तुझे क्या मसला है, मैंने तुझे हुक्म दिया कि तू आदम को सजदा कर, तो तूने क्यों सजदा नहीं किया। उसने कहा कि मैं जो हूँ आग से बना हूँ, आग जो मिट्टी से ज़्यादा बेहतर है, ये कीचड़ है, ये कीचड़ से बना है, तो मैं इसके आगे सजदा क्यों करूँ। अल्लाह ताला ने कहा तूने उसको सजदा करने से इनकार नहीं किया, तूने मेरे हुक्म का इनकार किया, जा तू दुदकारों में से हो गया, दफ़ा हो जा, मेरी रहमत से तू मायूस है। तो इसी दौरान दूसरी तरफ फरिश्तों ने सोचा कि अब हम क्या करें, तो उन्होंने दूसरा सजदा किया। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हें एक सजदा करने का हुक्म दिया, तो तुमने दूसरा क्यों किया। उसने कहा, अल्लाह ताला, फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, हमने तेरे शुक्राने के तौर पर दूसरा सजदा किया कि हमें शुक्र है कि हमने पहले तेरे हुक्म की बजा आवड़ी की है, इस वजह से इस शुक्राने के तौर पर हमने तेरा शुक्र अदा करने के लिए दूसरा सजदा किया। तो अल्लाह ताला को इनकी ऐसी अदा पसंद है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अब से लेकर क़यामत तक जो शख्स नमाज में 2 सजदे नहीं करेगा तब तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। देखिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जो सिफत सी, उनकी सिफत को अल्लाह ताला ने, उनकी खूबी को तमाम इंसान जो नए इंसान है उनके लिए एक मुकर्रर कर दिया कि जब तक तुम नमाज में 2 सजदे ना करोगे तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। तो इस वजह से ये जो फिर जब शैतान ने जब दुकार दिया अल्लाह ताला ने शैतान को, तो शैतान ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी मोहलत दे कि मैं क़यामत तक ज़िंदा रहूँ और तेरे क़यामत तक तेरे आने वाले बंदों को बड़कलाता रहूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा जा, मैंने तेरी ये भी दुआ कबूल की, जा तुझे मैंने यानी कि इतनी लंबी ज़िंदगी, क़यामत तक तू ज़िंदा रहे और जो है तू मेरे लोगों को, मेरे बंदों को यानी कि भड़का दे, कोई बात नहीं। हाँ, जो तेरे बखलावे में आ गया तो उसको मैं दोज़ख में, तेरे साथ दोज़ख में डालूंगा, और जो नेक बंदे हैं, जो मेरे नेक बंदे हैं, वो तेरे बखलावे में नहीं आएंगे तो मैं यकीनन उसे जन्नत दूंगा। तो इसने वहाँ से अज़म किया कि मैंने अब दुनिया को यानी कि जो लोग हैं उनको तेरी राह से भड़काना है। तो वो जब इंसान सीधे राह पे चलता है ना, तो वो उसकी राह में रुकावटें पैदा करता है। कुछ आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से होती है। जब अल्लाह ताला का नेक बंदा इंसान होता है ना, तब इंसान जो है ना यानी कि अल्लाह ताला उसको आजमाइश डालता है। मगर वो जब अभी वो इरादा करता है, उसके ज़हन में बड़े बड़े ख्यालात जो है वो शैतान डालता है। तो जिस तरह ये देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बूढ़ा यानी कि बना के और जन्नत में रखा कि तुम जन्नत में रहो, और उन्हीं के पसली से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हवा को पैदा किया, तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जन्नत में रहो मगर एक दरख्त जो है वो तुमने उसके करीब नहीं जाना। तो वो जो शैतान था वो यानी कि कुछ कार्य करा के ना जन्नत में दाखिल हो गया। तो उसने ना हज़रत आदम सलाम को बड़गलाया कि तुम, हज़रत अम्मा हवा को, क्योंकि औरतें जो होती हैं ना वो जल्दी फिसलती हैं, तो उसने औरत को जो है ना, अम्मा हवा को जो है ना, वो बड़गलाया कि तुम जो है ना, तुम्हारा शोहर, तुम अपने शोहर को समझाओ कि ये जो है ना दरख्त जो जिसकी अल्लाह ताला ने ममानत किया कि नहीं तुमने खाना,
وہ ہے کہ جس سے تم کھا لو گے نا تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو. تو اماں حوا اس کی باتوں میں آ گئی، کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کم ذہن ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے کم ذہین ہیں، مگر وہ عقل مند جو مرد ہوتا ہے نا اس کو بھی پاگل بنا دیتی ہیں. تو اس نے جو ہے نا اس کے شیطان نے اماں حوا کو جو ہے نا وہ بھڑکلایا، اور اماں حوا نے پھر حضرت آدم سے بات کی. تو آدم علیہ السلام جب وہ اماں حوا کی بات میں آگے انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے ہم کھا لیتے ہیں. جب انہوں نے کھایا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے جو جسم پر جو ان کے لباس تھے، جنتی حلے جو ہوتے ہیں، جنتی لباس، وہ اتار لیے. تو وہ اب اپنا یعنی کہ وہ شرم سے کیا کرتے، انہوں نے درختوں سے پتے نکالے اور اپنی ستر یعنی کہ شرم گاہ کو چھپانے لگ پڑے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا کہ تم زمین پر ہی رہو. تو انہوں نے بڑی التجائے کی، بڑی معافی مانگی. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے یعنی کہ ہم جو ہیں وہ ہم نے اپنے آپ پر گناہ کیا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور ہم گناہ گاروں میں سے ہو گئے. اگر تو ہماری توبہ قبول کرے گا، تو توبہ کو قبول نہیں کرے گا، ہم کس کی رحمت، ہم کس جگہ پہ جائیں، کس کے حضور حاضر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہوں نے ایک وسیلہ دیا کہ اللہ تجھے اس ہستی کا واسطہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. پھر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کہ اے آدم تمہیں اس ہستی کا کس طرح پتہ ہے؟ دیکھیے میں نے اس کا انٹروڈکشن کروایا نہیں ہے، تو تم بتاؤ تمہیں کس نے یہ دعا سکھائی؟ حضرت آدم نے کہا کہ اللہ جب تو نے مجھے میری یعنی کہ مجسمہ بنا کر مجھ میں روح پھونکی تھی نا، تو میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا کے دیکھا تھا تو اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو مجھے یقین تھا کہ وہ تیرا بہت قریبی اور بہت عظیم ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آج سے نہیں قیامت تک، آج سے قیامت تک جو لوگ میرے نبی کا وسیلہ یعنی کہ وسیلہ دے کے دعا مانگیں گے تو میں اللہ ہو کر یعنی کہ اللہ کو مخاطب کیا کہ میں ان کی دعا کو رد نہیں کروں گا، قبول کروں گا. تو ہمارے لیے یہ ایک یعنی کہ لمحہ فکری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے ان سے دعا مانگیں. اور دوسری دفعہ یعنی کہ ایک اور جگہ پہ انہوں نے جس طرح حابیل اور قابیل تھے، ان کا واقعہ بھی آپ کے سامنے میں ضرور رکھوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر جو تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ جو ان کے وہاں تب تو دنیا آباد نہیں تھی، تو اماں حوا اور جو آدم علیہ السلام یہ بس دو ہی مرد اور عورت تھے جن کے ذریعے سے نسل آگے چلی. تو ان میں یہ ایک شیڈیول تھا کہ جو پہلے حمل میں جو بچہ اور بچہ یعنی کہ ان کے ہر حمل میں جڑواں ہی پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اور ان کا یہ سسٹم تھا کہ ایک جو حمل میں پہلے حمل کے میں جو بچہ بچی پیدا ہوئے نا ان کا اکٹھا نکاح اس سے ہوتا، اور جو دوسرے حمل میں جو بچے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے نا، پہلے والی لڑکی کا دوسرے والے حمل والے لڑکے کے ساتھ اور پہلے والے لڑکے کا دوسری والی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، یعنی کہ کراس ملٹیپلیکیشن کراس ہوتا تھا. تو ان کا یوں تھا کہ جو حابیل تھا نا، حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی لیودا اور قابیل کے ساتھ ہوئی اکلمہ. اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں جو حابیل کا نکاح جو ہے نا، جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے نا اس کی بہن قابیل اکلمہ، حابیل کا نکاح اکلمہ کے ساتھ کرنا ہے اور جو قابیل کا نکاح جو ہے لیودا کے ساتھ کرنا ہے. تو اس دوران جو ہے نا اس نے جو ہے نا قابیل نے سرکشی کی، کہتا نہیں میں نے اپنی جو ہے میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اکلمہ، میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے. لیودا جو ہے جس کے ساتھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو حابیل کے ساتھ تو یہ ہے پیدا، تو میں اس سے نہیں کروں گا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا قابیل کو کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے، تو کوئی ایسا یعنی کہ ابھی تک جس کی شادی کی ہے اس طرح ہی کی ہے، تو میں تمہاری بہن کے ساتھ شادی کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے ایک مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، تم نا قربانی پیش کرو، تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے یعنی کہ اس کے ساتھ ہی قابیل کی جو ہے نا شادی ہوگی، اکلمہ کی شادی ہوگی. تو حابیل نے ایک بکرا ذبح کیا. پہلے دور میں یہ تھا کہ کوئی قربانی پیش کرتا تھا نا تو پہاڑوں پر رکھ دیتے تھے، پہاڑوں کی چوٹی پر، اور وہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو اچک لیتی یعنی کہ کھا جاتی اور اس کی قربانی قبول ہو جاتی. اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راز پوشیدہ رکھا ہے.
اگر کسی کی قربانی قبول ہوتی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، اگر نہیں ہوئی تو اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایک انہوں نے ایک ہم پر انعام کیا کہ ہماری جو قربانی ہے ان کو یعنی کہ پوشیدہ رکھا ہے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو تمہاری قربانی قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اور بات آگے یہ چلی تھی کہ انہوں نے نا حابیل نے جو تھا نا، حابیل نے ایک بکری ذبح کی اور درخت جو ہے نا اس پر جا کے نا پہاڑ پر جا کے رکھ دی. اور جو قابیل تھا اس نے گیہوں لیے، اور شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو زیادہ مال دے گا نا تو تیرے دل میں تیرا مال ختم ہو جائے گا، تو یہ کر گھٹیا چیز پیش کر. تو اس نے نا اس کے دل میں خیال ڈالا شیطان نے کہ تو نا گیہوں ڈال دے، گیہوں تھوڑے سے لے جا تو قربانی قبول ہو جائے گی، نہیں تو تیرا مال ضائع جانا ہے. تو اس نے اس کی بات مان لی، تو گیہوں لیے تھوڑے سے اور چلا گیا پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیے. تو جب اگلے دن گئے تو جو اس کا حابیل تھا، حابیل کی جو اس نے قربانی پیش کی تھی بکری کا گوشت تھا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اچک لیا، اس کی قربانی قبول کر لی. تو اسے غصہ آیا، اس نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی، میری قربانی قبول کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا. قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تمہیں ماروں گا. تو حابیل جو تھا وہ کہتا کہ میں تمہیں نہیں ماروں گا، میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تو تم مجھے مار دو تو میں تمہیں نہیں ماروں گا، کیونکہ میرا گناہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو تمہارا گناہ میرے پہ آ جائے گا، تو تم مجھے مارو گے تو میرا گناہ تم پہ جائے گا. تو اسی معاملے میں اس نے اسے قتل کر دیا. تو اب وہ قتل کر دیا تو وہ کیونکہ دنیا میں پہلا قتل تھا جو شیطان نے قابیل سے کروایا تھا. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں حابیل جو قابیل تھا وہ اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر پوری دنیا پر یعنی کہ پوری روئے زمین پر گھوما کہ میں کہاں کس طرح اس کو دفن کروں. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 پرندے نازل کیے، اور جو ایک پرندہ جو اس نے اپنے چونچ سے ایک دوسرے کوے کو مارا اور اس کو زمین پر ڈھیر کر دیا، قتل کر دیا. تو اس نے پھر جو زندہ کوا تھا اس نے اپنے جو پاؤں سے زمین کو کھڑیدا اور اس کے اندر اس کنویں کو یعنی کہ کوے کو ڈال کر اس کے اوپر مٹی کو یعنی کہ قبر بنا دی، مٹی اوپر ڈال دی. تو حابیل نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہا کہ میں اس جو ہے کوے سے بھی نہ سمجھوں، تو اس سے اچھا جو میرا نا کوا ہی ہے. تو پھر اس نے اپنے جو بھائی کو دفن کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تم جاؤ، تم دھتکارے ہو. انہوں نے بڑا اس سے ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ چلا گیا. تو حضرت جو قابیل نے اپنی کلمہ کو لیا اور دور کہیں چلا گیا. تو اس دوران پھر شیطان آیا. شیطان نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم جو ہے نا وہ جو قابیل تھا نا، حابیل تھا، وہ نا آگ کی پوجا کرتا تھا، تو تم بھی نا آگ کی پوجا کرو، کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبول کی، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، تو تم بھی آگ کی پوجا کرو. تو اس نے آگ کی پوجا سٹارٹ کر دی. تو اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ سب سے پہلی جو شیطان نے جس بندے سے ایک قتل کا الزام یعنی کہ قتل سرزد کروایا اور جو ہے نا پوجا جس کی آگ کی پوجا جس نے سب سے پہلے کی، وہ اکلمہ تھا. اس نے جو آج تک یعنی قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا جو ثواب جو گناہ ہے نعوذ باللہ گناہ ہے وہ قابیل کے سر پر جائے گا، اور جو آگ سے پوجا کرتے ہیں اس کا بھی گناہ جو ہے وہ قابیل کے سر پر جائے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس کی آگ کی پوجا بھی قابیل نہیں کی تھی. اس طرح پھر اس نے جو یعنی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، انسان کا پیچھا اس نے کبھی نہیں چھوڑا. اس نے وہ موت یعنی کہ آخری دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ جب انسان کا وقت قریب ہوتا ہے نا تو وہ شیطان جو ہے نا اس کے جو پہلے اس کے باپ یا اس کے دادا، اس کی ماں، اس کی نانی جو فوت ہو چکے تو ہے نا پہلے، تو اس کی شکل میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم کو کہ میں جو ہے نا میں یعنی کہ میں تم کو کہ میں کافر ہو گیا ہوں، تم کافر ہو جاؤ، تم بچ جاؤ گے. تو وہ اس طرح سے آتا ہے. جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بچ جاتا ہے، جو ہوتا ہی بدبخت ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس کے بخلاوے میں آ کے وہ بڑی بڑی دلیلیں پیش کرتا ہے. تو وہ ایسے دلیلیں پیش کرتا ہے کہ انسان کہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کیسے کیا، یہ کیا، یہ کس نے کیا، وہ کہتا ہے اللہ نے کیا. انسان کہتا ہے اللہ نے کیا. اس نے کہا یہ کس نے کیا، اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. وہ کہتا ہے پھر اللہ کو کس نے بنایا. وہ ایسی دلیلیں پیش کرتا ہے. تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیا اس کو جواب دوں. تو ایسے باتوں پر کان نہیں دنڈانی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ اس چیز کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان مردود کی شر سے محفوظ فرمائے. تو ایک دفعہ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے نا
ان کی قوم میں نا یہ ایک تھا کہ 5 بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، نیک انسان تھے. تو وہ بہت نیک انسان تھے. جب وہ ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی ایک کہ تم جو ہے نا ان جو 5 لوگ وفات پا گئے اور نیک بندے تھے تو آپ ان کا مجسمہ بنا دو. تو مجسمہ بنایا گیا. تو جب وہ یعنی کہ مجسمہ بنانے والے تو ویسے عقیدت میں انہوں نے مجسمہ بنایا تو انہوں نے جو شیطان تھا نا اس نے اس کے دل میں لوگوں کے دل میں خیال ڈالا کہ تم نا اس کی پوجا کرو کیونکہ وہ اتنے نیک بندے تھے، اس کے صدقے تمہاری بخشش ہو جائے گی. تو انہوں نے اس طرح کر دیا. تو سب سے پہلے جو یعنی کہ بت پرستی کی جو رسم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جو ہے نا وہ چلی، اور یہ بھی شیطان ہی نے کروائی. شیطان جو ہے شیطان حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شیطان ہے اس کا فرش، اس کا جو فرش ہے وہ اس کا جو تخت ہے وہ سمندر پر پانیوں پر ہوتا ہے. تو وہ ایک ہے، ابلیس جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور جو اس کے چیلے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. تو جو شیطان کا جو اس کے ساتھ رابطہ ہے وہ سیدھا ابلیس کے ساتھ ہے. جو ہمارے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے اس کا جو کنیکشن ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہوتا ہے. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شیطان ہے نا وہ اس کا تخت جو ہے نا وہ پانی پر ہوتا ہے. تو وہ اپنے جو نا اپنے جو چیلے ہوتے ہیں نا لشکر کو روانہ کرتا ہے کہ تم جاؤ برائی پھیلاؤ. تو جب وہ رات کو واپس آتے ہیں نا تو بڑے شیطانوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے یہ گناہ کیا. تو وہ کہتا ہے نہیں تم نے کوئی کام نہیں کیا. ایک چھوٹا شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا ایک نا میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا جدائی پیدا کی ہے. تو وہ اسے بلاتا ہے پاس اور انہیں گلے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا، انہیں شاباش دیتا ہے. تو دیکھیے ایک برائی یعنی کہ میاں بیوی کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا برائی پھیلانا یعنی کہ جدائی ڈالنا یہ شیطان کا بہت بڑا کام ہے. شاہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلاق جو ہے حلال مگر اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جس سے آج کل دیکھیں شرح طلاق کی بہت بڑھ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے. آج کل ہمارے جو ڈرامے ہیں ان میں بھی بہت طلاقیں عام ہو گئی ہیں. ان کی یہ ساری طلاقیں کی جو طلاق ہمارے معاشرے میں پھیلی ہے یہ ہمارے ڈراموں کی وجہ سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے یعنی کہ ان برے کاموں سے محفوظ فرمائے. شیطان سے ہمارا بہت یعنی کہ ہمیں شیطان سے بڑا ساودھان رہنا ہے. شیطان جو ہے وہ بہت ہی ذلیل انسان ہے. ذلیل انسان تو نہیں ہم کہہ سکتے، ذلیل چیز ہے. وہ ہمارے دل میں ایسے خیالات ڈالتا ہے. وہ ہماری نماز میں بھی ہمارے یعنی کہ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا اذان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام اذان دی جاتی ہے تو وہ جو ہے نا کانوں میں انگلیاں دے کر تیز سے بھاگ جاتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے کہ تاکہ میری آواز جو ہے نا میری کانوں جو ہے نا کان جو ہے وہ اذان کی آواز نہ سن سکیں. تو پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر وہ واپس آ جاتا ہے. پھر انسان کو نا وہ مصروف کر دیتا ہے دوسرے کاموں میں کہ نماز نہ پڑھے. تو پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے. پھر جب اقامت ختم ہو جاتی ہے، جب اللہ اکبر یعنی کہ امام کہہ دیتے ہیں تو وہ پھر لوگوں کے دماغ میں یعنی کہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے جو انسان کا ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ بھی کام ہونے والا ہے. تو شیطان جو ہے نا شیطان کے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ کی توفیق سے ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ ہی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اور ایک مرتبہ یعنی کہ ایک اور بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک شیطان یعنی کہ ایک بہت عابد تھا یعنی کہ عالم نہیں تھا، عابد انسان تھا. تو وہ بنی اسرائیل کا بڑا عابد ہی یعنی کہ بہت عبادت گزار تھا، تقویٰ پرہیزگاری اس سے جھلکتی تھی. تو لوگ اس کو بڑا پسند کرتے تھے. تو ایک 3 بھائی تھے، ان کی اکیلی بہن تھی. تو انہوں نے کہیں جنگ پہ جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نا ہم کس کے پاس، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہماری اکلوتی بہن ہے، ہمارے یہاں قریب کوئی رشتے دار بھی نہیں ہے جس کے گھر بھیجا جس کے ساتھ گاڑی چھوڑ دیا جائے. تو وہ نا انہیں خیال آیا کہ ہم جو ہے نا عبادت گزار جو بندہ ہے نا اس کے جو عابد ہے اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. وہ بڑا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، تو وہ اس کی رکھوالی بھی کرے گا اور امید ہے کہ اس کے پاس سیف رہے گی ہماری بہن. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے 3 بھائیوں نے مشورہ یعنی کہ ارادہ کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے جی. تو جب وقت قریب آیا تو ثابت کو کہا کہ تم جو ہے نا ہماری بہن کو نا اپنے پاس اپنے حجرے میں نیچے والے پورشن میں رکھ لو
تو ہم جب آئیں گے تو ہم تم سے اپنی منت لے لیں گے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو جب جو عابد تھا, جو راہب تھا, وہ اپنے عبادت میں مشغول رہتا, اور جب کھانے کا وقت ہوتا ہے دن میں 3 مرتبہ اس کے حجرے کے باہر, تو نا حجرے کے باہر جو ہے نا وہ کھانا رکھ کے اور اوپر والے پورشن میں جا کے آواز دیتا کہ اے لڑکی تو اپنا کھانا لے لے. وہ کھانا لے لیتی. تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم جو ہے نا اس کو جو ہے نا نیچے جا کے نا خود پکڑا دیا کرو کھانا. تو بڑا اصرار کیا, تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں پکڑا دوں گا. تو اس طرح کافی عرصہ چلتا رہا. تو پھر شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ تم جو ہے نا کھٹکھٹا دیا کرو کھانا, یعنی کہ اس کے ہاتھ میں دے دیا کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے بڑا اصرار کیا. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, کھانا پکڑانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس نے دروازہ کھٹکایا, کھانا پکڑایا, اور کھانا پکڑا کے وہ اوپر چلا جاتا. اس طرح وقت گزرتا گیا. پھر اس نے شیطان نے نا اس کو اصرار کیا کہ تم جو ہے نا اس کے اندر جا کے, اس کے جو حجرے میں جا کے تم کھانا رکھ دیا کرو. اس نے بڑا اصرار کیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. عابد نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اندر جا کے رکھ دوں گا, مجھے کیا. تو اس نے اندر جا کے رکھ دیا. تو اس طرح چلتا رہا کام, یعنی کہ عرصہ گزر گیا. تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ اکیلی ہے, نہ اس کے بہن بھائی یا کوئی بھی نہیں ہے, وہ بیچاری اکیلی بور ہوتی رہتی ہے. تم اس کے پاس جایا کرو, اس کا دل بہل جائے گا, تو باتیں کر لیا کرو. اس نے کہا, اس نے بڑا اصرار کیا شیطان نے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, بات کرنے میں کیا حرج ہے. تو ایک محاورہ بھی ہے نا کہ دل پھسلتا ہے, آنکھ پھسلتی ہے تو پھر دل پھسلتا ہے. تو اس نے باتیں سٹارٹ کی تو اس کی آنکھ پھسلی. تو پھر اس کا یعنی کہ دل بھی پھسلنا سٹارٹ کر دیا. اس نے شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالا, اس کے دل میں کہا کہ تم نا رات کو بھی اس کے ساتھ باتیں کیا کرو, بیچاری اکیلی سوتی بھی نہیں ہے, اس کو وہ اس کا کوئی ہے بھی نہیں. بڑا اسٹارٹ کیا. تو شیطان نے, عابد نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے باتیں بھی کر لوں گا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے نا بڑی خوبصورت لڑکی اس کی شکل ڈالی اور اس کے کمرے میں آ گیا. تو اس نے اس کے رانوں پر بوسہ دے دیا عابد نے, اور لڑکی کے کمرے میں گیا اور اس سے زنا کر لیا. تو جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں, میرے بھائی بھی آ جائیں گے, وہ ماریں گے. تو اس نے, شیطان نے نا عابد کے دل میں ایک بات ڈالی کہ تم ایسا کرو, جو ہے نا حمل جو بچہ ہوا ہے اس کو مار کے نا دفن کر دو. تو اس نے ایسے ہی کیا, اس کو جو ہے نا لڑکی کے جو حمل میں بیٹا بچہ ہوا تھا اس کو مار کے نا دفن کر دیا. تو پھر شیطان نے نا وہ ڈرنے لگ پر وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا. یعنی کہ اس نے, اس کے دل میں نا شیطان نے دوبارہ خیال ڈالا کہ تم نا ایسا کرو, جو لڑکی ہے نا اس نے تمہارے اپنے بھائیوں کو بتا دینا تو تم مر جاؤ گے. تم ایسا کرو, تم اپنے مرنے سے پہلے نا اس لڑکی کو قتل کر دو, ہلاک کر دو. اس نے ایسے کیا, اس لڑکی کو قتل کر دیا, اور اس کو قتل کر کے اسی جگہ جہاں اس کا یعنی کہ حاملہ جو بیٹا تھا اس کو قتل کر کے پھینکا تھا, اس نے اسی جگہ اسی عورت کو بھی دفن کر دیا. تو جب اس کے بھائی آئے لڑکی کے, اس نے کہا جی اے عابد بتاؤ میری بیٹی کا کیا حال ہے, تو ہماری جو بہن ہے اس کا ہمیں واپس کر دو. اس نے کہا جی اس کا نا انتقال ہو گیا تھا. تو بڑا رویا ان کے آگے کہ انتقال ہو گیا, تو میں نے انہیں کفن دفن دے کے نا تو ان کو کفن دفن دے کے یعنی کہ دفن کر دیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ بھی بڑا روئے, ان کی قبر پر جا کے اس نے بڑی التجا کی, یعنی کہ روئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے. تو جب وہ سوئے تینوں بھائی, تو باری باری نا ہر ایک کے خواب میں آ کے نا شیطان نے کہا کہ تم جو ہے نا جو عابد ہے نا وہ بڑا بے غیرت ہے, اس نے تمہاری جو ہے نا بہن کے ساتھ زنا کیا, اس کے ساتھ حاملہ ہوئی, اس کے ساتھ جو بچہ ہوا اس کو قتل کر کے اور اسی یعنی کہ اس کو دفن کیا, اسی جگہ پر نا تمہاری بہن کو بھی اسی ڈر سے کہ تمہیں پتہ نہ لگ جائے تو اسے بھی دفن کر دیا. اس نے اس سارا اے ٹو زی پورا ایک لوکیشن بتا دی کہ اس جگہ پر نا اس نے تمہاری جو بہن ہے نا اس کو دفن کیا, اور اس کا جو اس کے ساتھ جو اس کا حاملہ بچہ تھا نا وہ بھی وہاں بھی دفن. تو اس طرح پہلے پہ گیا, پہلے جو بڑا بھائی تھا اس کے جو خواب میں آیا, پھر اسی طرح دوسرے خواب میں آیا, اسی طرح تیسرے کے خواب میں آیا. تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں, بڑا بھائی جو کہا, بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں وہ شیطان ہے, دفع کرو. چھوٹا جو تھا, چھوٹے نے کہا کہ نہیں میں یہ تصدیق ضرور کروں گا, یہ کیا سین ہے. تو وہ گئے تو اسی جگہ جب دفن کھدائی کی تو جب ساتھ عابد کو لیا, عابد کو چلو ہمارے ساتھ چلو. انہوں نے کہا اچھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اس کو انہیں کیا پتا ہو, ایسے ہی انہیں خواب آیا کہ چلو کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کہا چلو چلے. تو جب کھدائی کی گئی تو لڑکی بھی نکل آئی اور اس کے ساتھ بیٹا بھی نکل آیا. پھر انہیں اسے سزا دی, اسے جو ہے نا بادشاہ کے والے کیا, اور بادشاہ نے اسے سزا دے کے موت تختہ دار پر لٹکایا. جب تختہ دار پر لے کے جا رہے تھے نا
تو شیطان نے نا اسے کہا کہ تو جو ہے نا مجھے ایسا کر، تو نا کافر ہو جائے تو میں تجھے بچا لوں گا. تو عابد نے کہا ٹھیک ہے میں کافر ہو جاتا ہوں. اس نے اس کے منہ سے کفر نکلا اور وہ کافر ہو گیا. تو اب اس نے کہا جی مجھے بتاؤ. کہتا ہے میں کس طرح بچاؤں جا. تو اسی دوران اس کی جو ہے نا اس کو پھانسی ہو گئی. تو دیکھیں عابد شخص کافر ہو کر مر گیا شیطان کے بہکاوے میں آ کے. دیکھیں اتنا بڑا عابد شخص. تو عابد جو ہے نا عابد ہو عالم نہ ہو، عالم ہو عابد نہ ہو، تو عالم جو ہے نا اس سے بہتر ہے. کیونکہ عالم کے بارے میں ایک روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا شیطان نے نا جب اپنے ایک اور روایت ہے کہ سمندر پر اس کا تخت لگا ہوا تھا، تو اس نے نا اپنے جو چیلوں کو روانہ کیا. تو اس نے کہا کہ تم جاؤ برائی پھیلاؤ. تو ایک شخص آیا، تو ایک یعنی کہ جو شیطان آیا، اس نے کہا میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں کو برائی میں مبتلا کیا، فلاں کو برائی میں مبتلا کیا. اس نے کہا ایک اور شیطان، اس نے کہا میں نے ایک بچے کو نا، ایک عالم تھا، اس کو مدرسے سے چھٹی کروائی. اس نے گلے سے لگایا. اس نے کہا جی، دوسرے شیطانوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تم نے بڑے گناہ کروا دیے، طلاقیں کروا دی، تم نے ہمیں نہیں کچھ کہا. تو اس نے ایک چھٹی کروائی بچے کو، تم نے اس کو بڑا شاباش دی ہے. اس نے کہا کہ میری بات سنو، آؤ. ایک عابد شخص کے پاس چلا گیا. تو شیطان انسانی روپ میں عابد کے پاس گیا. عابد تھا، عالم نہیں تھا. عابد کے پاس گیا. اس نے ایک شیشی لی. تو اس نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ، اس سے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا یہ جو ہے اتنی ڈبی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ اتنی ڈبی میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو لا سکتا ہے. تو عابد تھا. اس نے کہا کہ جا تو پاگل ہے، تیرا دماغ خراب ہے، اتنی سی چیز اللہ تعالیٰ اتنی سی چیز میں کس طرح پوری کائنات کو لا سکتا ہے، اتنی بڑی کائنات. تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. اس نے کہا یہ بات ہے عابد کی بات. وہ پھر ایک عالم کے پاس گیا انسان بن کے. اس نے کہا کہ اے علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جس سوئی کا نکا ہے، جو سوئی کے نیچے جو چھوٹے سے ہوتا ہے نا، اس کے اندر دھاگا ڈالتے ہیں. اس نے کہا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو، یہ جو اس چیز ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ، اس چیز میں سے اللہ تعالیٰ کائنات کو گزار سکتا ہے. اس نے کہا اے شیطان مردود، تو لگتا ہے وہ شیطان ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس جو چھوٹا سا نکا ہے، اس سے 4-5 کائنات، جتنی چاہے کائنات کو جو ہے نا گزار سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے. اس نے لا حول ولا قوت پڑھا تو شیطان غائب ہو گیا. تو شیطان نے پھر اپنے چیلوں سے کہا کہ دیکھا، ایک عالم سے میں نے پوچھا، اس نے کیا جواب دیا، اور ایک عابد سے پوچھا تو عابد نے کیا جواب دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی جو چالیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.